मैं अपने चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज शहर में आए हुए मुझे दूसरा दिन हो चुका था। अभी तक कोई काम भी मुझे नहीं मिला था। मैं घूमता हुआ एक पार्क में जाकर बैठ गया। यह पार्क एक यूनिवर्सिटी के करीब वाक़या थी। खूबसूरत और शानदार पार्क थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे वो बैठते और खूब अपनी पढ़ाई किया करते। उनमें से बाज़ ऐसे भी होते जो वैसे ही घूमने के लिए आ जाते और ऐसे बैठे होते। मैं परेशानी की हालत में अपना सर नीचे की जानब करके बैठा हुआ था। अचानक मेरे पास एक लड़की आई। मुझे कहने लगी कि परेशान क्यों हो। मैंने उससे मसला बताया कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तभी वो मुझे कहने लगी कि मालिश कर लेते हो। मैंने उसे बताया कि मैं अच्छे तरीके से मालिश कर लेता हूँ। वो मुझे कहने लगी कि मेरे साथ आ जाओ। मैं उसके साथ उसके घर में चला गया। उसने मालिश करवाते हुए अपनी दोनों टांगों को खोल लिया और मैंने जब अपने मोटू पर तेल लगाकर उसकी दोनों टांगें, दोनों लाइटें अपने हाथ में पकड़ ली और ज़ोरदार झटका लगाया तो वो परेशान होगी, क्योंकि मेरा इतना मोटा और लंबा उससे बर्दाश्त ना हुआ। लेकिन लज्जत का हसूल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसने मुझे अपने पास नौकरी पर रख लिया। अब मैं रोज़ाना ही पिछले पहर में उसकी मालिश करता और काम वगैरह किया करता। एक रात तो दोस्तों हद हो गई जब मैंने दोस्तों इस कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप लोगों के पास वक्त पर और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम जावेद है। उम्र मेरी 22 साल के लगभग है। मैं गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा, सादा सा और शरीफ सा लड़का हूँ। इम्तिहान में नंबर कम आने की वजह से अब्बा जान ने गुस्से से मुझे घर से निकाल दिया। अब अब्बा जान कहने लगे कि खुद का कमाओ और खाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि मेरे अब्बा जान ने मुझे कभी काम करने ही ना दिया और ना ही मुझसे वो काम करवाते थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह मेहनत मजदूरी में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दूं। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छी सी नौकरी में लग जाऊं और फिर अपनी ज़िंदगी को आरामदा, सुकूनदा बना सकूं। मेरी 2 बहनें थीं, लेकिन दोनों की शादी हो चुकी थी। एक कभी घर में रहती थी, वह भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थी। अब्बा जान उस पर पैसे लगा दिया करते थे, लेकिन मेरा इम्तिहान ना देने की वजह से अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अब अपना सामान वगैरह उठाए शहर की तरफ आ चुका था। जब वो मेरे अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो अम्मा जान ने बहुत मिन्नतें समझते की कि जवान बेटा है, इस उम्र में कहाँ जाएगा, लिहाजा कुछ ख्याल करें। लेकिन अब्बा जान ने मुझे अब घर से निकालने का सोच लिया हुआ था। वो किसी कीमत पर भी अपने फैसलों को वापस नहीं लेना चाहते थे। खैर, मैं भी अपनी जिद का पक्का था। मैंने भी अपना सामान उठाया और शहर में दोस्त के पास आ चुका था। दोस्त मुझे कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे से नौकरी तलाश करके दूंगा। उसने मुझे कहा कि तुम एक हफ्ता रुक जाओ, मैं तो तुम्हारी किसी अच्छी सी नौकरी का पता करता हूँ। मैं कहने लगा कि ठीक है जवाद भाई, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। वो मेरा दोस्त था, एक अच्छा खासा दोस्त था, एक ऐसा दोस्त था जो मेरा बहुत सारा ख्याल रखता था। मैंने भी हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था और मेरा मुश्किल वक्त में वो मेरा साथ आखिर क्यों ना देता। वो मेरी नौकरी तलाश करने के लिए रोज़ाना ही जाता और बाज़ दफ़ा तो उसे ऐसे ही लौटना पड़ता, और वो बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसी नौकरियां बता देता कि जिसकी वजह से मैं अपने उन कामों पर ध्यान ना कर सकता और ना मैं काम पर रुक सकता, क्योंकि काम बहुत मुश्किल होते थे। मैंने अभी नई नई पढ़ाई छोड़ी थी और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं ऐसे काम को सर अंजाम दे पाता। खैर, मैं वहाँ से उठकर चला गया और मैं जब वहाँ से गया तो एक पार्क मुझे नज़र आई। मैं वहाँ पर बैठ गया और काफ़ी देर उसको अच्छी तरह देखता रहा।
اور کہ مجھے اب کچھ کرنا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ تبھی وہاں پر بیٹھا میں پریشانی کی حالت میں تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی۔ مجھے کہنے لگی کہ اے لڑکے، تم یہاں پر پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ آخر مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں اسے کہنے لگا کہ میرے مسئلے کا حل تمہارے پاس نہیں، اور مجھے کہنے لگی کہ تم بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ میں کہنے لگا کہ میں گھر سے بھاگا ہوا لڑکا ہوں، نوکری کی تلاش میں ہوں۔ میرے ابا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ جب اس نے مجھ سے گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ امتحان میں نمبر کم حاصل کیے تھے، جس کی وجہ سے ابا نے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی بھی نوکری نہیں۔ ابا نے نہ صرف گھر سے نکالا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ساری زندگی مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اور نہ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرے ابا جان محنت مزدوری کر کے میری پڑھائی کا خرچہ وغیرہ اٹھاتے تھے، اور اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ میرے پاس میرے تمام تر اخراجات اٹھائیں۔ اس لیے ان کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ سہولت تھی، جس کی وجہ سے کم نمبر وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لڑکے، میں ہوں نا، میں تمہیں نوکری تلاش کر کے دوں گی۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں اس سے یہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایک اچھے خاصے توانا گاہک کی ضرورت تھی۔ میں کہنے لگا کہ کیسا گاہک؟ تمہیں کیسا گاہک چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں تلاش کر کے دوں گا، میں اس کام میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ گاہک تو مجھے اب مل چکا ہے، اگر وہ میرے ساتھ چلا جائے تو میں یقیناً اسے خوش کروں گی۔ میں کہنے لگا کہ کون مل چکا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے مل چکے ہو، لہٰذا میں اپنے ساتھ لے جانے والی ہوں۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتا تو دو کام کیا ہے، آخر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ کام بہت آسان ہے، تم آسانی سے کر پاؤ گے۔ میں اس کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ خوبصورت شاندار گھر بنایا تھا۔ گھر ایک ایسا خوبصورت تھا کہ مہکتا ہوا، خوبصورت بناوٹ، ہر چیز کے لحاظ سے یہ اچھا خاصا تھا۔ جب انہوں نے بڑا سا دروازہ کھولا تو پہلے خوبصورت سی پارکنگ آ گئی۔ پارکنگ کے اندر اس نے اپنی گاڑی وغیرہ لگا دی، اور اس کے چاروں طرف خوبصورت پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے، ہریالی تھی، ہر چیز کو بڑی خوبصورتی اور سجاوٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس کا صحن تھا، صحن سے آگے گئے تو اس کا مین گھر شروع ہو گیا۔ مجھے بتانے لگی کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں اسے کہنے لگا کہ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ اور کون ہوگا؟ میں نے جب اس سے اس کے تمام تر فیملی کے افراد کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ سارے کے سارے اس ملک سے باہر ہوتے ہیں، میں ہی صرف اکیلی یہاں پر رہتی ہوں، کیونکہ یہاں کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ سارے کا سارا میں نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے ابا نے اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر لگا رکھی ہے کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں اور اس بزنس کو چلاتی رہوں۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے خاندان میں لڑکیوں کو اکیلے کاروبار کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کاروبار چلاتی ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں۔ خیر، مجھے تو نوکری مل چکی تھی، میں اس لڑکی کے ساتھ اب بیٹھا تھا، تبھی اب وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ تم کون سا کام کر لیتے ہو اور تمہیں آخر کون سا کام آتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ابھی پڑھائی چھوڑی ہے، پڑھائی چھوڑے ہوئے مجھے ابھی 3-4 دن ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھار ابا کے پیچھے چلا جاتا تو ابا کو مزدوری کرتے دیکھتا تو میرا بھی دل کرتا، لیکن یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، میں اس طرح کے کام کو ذرا بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ میرے لیے مشکل تھا، اس لیے میں پڑھائی کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی بولی تو مجھے کہنے لگی پڑھائی میں بھی تم اتنے اچھے خاصے نہیں ہو، لہٰذا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا کام آتا ہے
میں تمہیں اسی کام پہ لگا دیتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی کام نہیں آتا تو پھر میرے پاس ایک کام ہے جو میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ وہ کام تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور میں یقین کرتی ہوں، امید کرتی ہوں تم اسے آسانی سے بھی کر سکتے ہو۔ تبھی میں اسے کہنے لگا کہ آخر وہ مجھے کام بتاؤ، کون سا کام ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ جاؤ دکان سے ایک چھوٹا سا سرسوں کا تیل لے کر آؤ۔ میں دکان پر چلا گیا اور ایک بوتل میں نے سرسوں کے تیل کی لے کر آیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اسے پکڑو اور اسے اچھی طرح ہلا دو تاکہ اس کی جو جاگ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ تر و تازہ تیل تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ اسے اپنے ہاتھوں میں مسل کر میری مالش کرو۔ میں اس کی مالش کرتا رہا، لیکن مالش کرتے ہوئے اس نے بھی میرے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ کام کر لو گے؟ میں اسے کہنے لگا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محنت مزدوری اپنے باپ کی طرح کر سکتا ہوں، لیکن یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، اور نہ میں کروں گا، اور نہ مجھے اس کام کرنے کی اجازت ہے۔ اگر میرے ابا کو اس بات کے متعلق علم ہو چکا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کام کے لیے آپ سے پیسے وصول کرتا ہوں، تو وہ مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لڑکی کہنے لگی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تم سب چیزوں کو بھول جاؤ گے، اور تم نے خود ہی تو مجھے بتایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں گھر سے آخر نکال دیا ہے، اور اب تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ یہ کام تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کام کے تمہیں میں اتنے پیسے دوں گی کہ آخر تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں کہنے لگا کہ چلے ٹھیک ہے، میں آج ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ کام مجھے اچھا لگا تو میں یقیناً یہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ مجھے اس کام میں کوئی حرج نہیں، تم آج کر کے دیکھو، مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں یہ کام اچھا لگے گا۔ خیر میں کام کرنا شروع ہو گیا۔ میں اس کی مالش کرتا رہا۔ اس کا نرم و ملائم جسم مجھے اپنی طرف کھینچتا رہا تھا، کیونکہ اس نے اب آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا اور واضح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام تر کپڑے اتار دیے تھے، اور میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میری جانی کیفیت بدل رہی تھی، میں خود کو بے قابو پا رہا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ کام کر دیتا تو وہ یقیناً روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ کام کرتی۔ خیر کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ میں نے اپنا ڈنڈا نکالا تو جو 12-13 انچ کا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگی آخر تو مجھے مل ہی گئے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اتنا موٹا اور لمبا ڈنڈا آج تک مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں تلاش کرتی رہی، لیکن آخر کوئی بھی ایسا مجھے مرد نظر ہی نہیں آیا کہ جس کے پاس ایسا ہتھیار ہو۔ تم آؤ۔ تو اس نے جلدی سے ڈنڈا منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ کام کرتی رہی۔ 1-2 گھنٹہ اس کے ساتھ کام میں مصروف رہا۔ ابھی وہ مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے نہا کر فریش وغیرہ ہو جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ایسے ہی رہتا جیسے وہ میری بیوی ہو۔ میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اور وہ مجھے اتنے پیسے دیا کرتی تھے کہ مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور نہ میں نے کبھی کسی دوسری چیز کی تمنا کی تھی۔ اب وہ میرے پاس ہر وہ چیز ہو چکی تھی جس کی میں تمنا رکھتا تھا۔ گاڑیاں، پیسے، گھر، ہر چیز اس لڑکی نے مجھے دی تھی۔ میری خوبصورتی پر اب وہ فدا ہو گئی تھی۔ ایسا ایسا کر کے وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی، اور میں بھی اسے اب چاہنے لگا تھا۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ اگر تو تم چاہتی ہو تو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ابا جان کسی قیمت پر بھی میری شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں صرف اور صرف پڑھے لکھے اور کاروباری شخص کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، جبکہ میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ میری منگنی ہو چکی ہے۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا سوچ بھی لیا یا پھر کر لی تو میرے ابا جان کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا کاروبار سکھا دو، میں سارا کاروبار سنبھال لوں گا، اور پھر تم گھر میں رہنا، میں سارے کا سارا کام کیا کروں گا۔ لڑکی کہنے لگی کہ چلے ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چھپ کر
اس کے گھر والوں سے چھپ کر گھر والوں سے شادی کر لی۔ ابھی شادی کو ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ میری بیوی اب حاملہ تھی اور میں اس کا پورا خیال رکھتا تھا، اور کاروبار بھی سارے کا سارا میں نے سنبھال رکھا تھا۔ ہر چیز کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت خوش تھی۔ خیر، 1 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تبھی میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو میرے گھر والوں نے مجھے قبول کر لیا، کیونکہ میرے پاس اب ہر وہ چیز موجود تھی جس چیز سے میں ہر چیز کو خرید سکتا تھا۔ پیسہ، دولت، گاڑی گھر، ہر چیز تھی میرے پاس، کیونکہ اس لڑکی نے اپنا تمام تر کاروبار اور چیزیں میرے نام کر رکھی تھی اور میں اسی کو چلا رہا تھا۔ اب میرے بیٹے کو ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس لڑکی کے گھر والے آنے والے تھے۔ جب اس کے گھر والے آئے تو انہوں نے بچہ جب گھر میں کھیلتا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ جب اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کر رکھی ہے تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ تم لڑکا دکھاؤ، مطلب کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب میں گھر واپس آیا تو اس لڑکی کے باپ نے پہلی نظر میں ہی مجھے قبول کر لیا۔ میں نے کاروبار کو اچھے طریقے سے بھی سنبھال رکھا تھا، تب ہی وہ ہماری شادی کے لیے مان جاتے ہیں، ہماری شادی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب میں خوشی خوشی ان کے ساتھ ان کے ہی گھر میں رہنا شروع ہو چکا تھا، اور اپنی زندگی کو میں بڑے آرام، سکون، پیار، محبت، شفقت سے گزار رہا تھا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پھر ہمیں دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔